हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं नावल परिसाद की किस्त नंबर 27। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है जहां से आपको कंप्लीट नावल मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की किस्त। पुलिस वाले के इस तरह चिल्लाने पर बस में बैठे सारे देहातियों ने घबरा कर यूं पलटकर मेरी तरफ देखा जैसे बस में कोई जंगली भैंसा घुस आया हो। कुछ ही देर में मेरे इर्द गिर्द कई सिपाही बंदूकें ताने खड़े थे। मुझे बस से उतार कर सड़क किनारे खड़ा कर दिया गया, मगर मैंने एक बात महसूस की कि पुलिस वाले मेरे करीब आने से कतरा रहे थे और मेरी हर जुम्बश पर उनकी मुसलसल और कड़ी नजरें जमी हुई थी। उन्होंने इंतहाई सख्ती से मुझे हाथ फिजा में बुलंद करके खड़े रहने का हुक्म दे दिया। कुछ देर बाद में उनका एक अफसर सरकारी जीप में वहां नमूदार हुआ। इसने बस के ड्राइवर और मुसाफिरों के नाम पते नोट करने के बाद बस को जाने की इजाज़त दे दी। फिर वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ। इसके कानों पर सजे फूल बता रहे थे कि वो कोई इंस्पेक्टर है। इसके मातहतों ने इसे जोरदार सलामी दी और कुछ खुसर खुसर की। इंस्पेक्टर ने सर से पांव तक मुझे कई बार गौर से देखा और अपने मातहतों से पूछा, इसकी तलाशी ली? नहीं साहब जी, हम जांच वाले आले का इंतजार कर रहे थे। इंस्पेक्टर ने गुस्से से इन्हें झाड़ा। ओए, इस वीराने में बारूद को जांचने वाला आला तुम्हारा मामा लेकर आएगा? वैसे क्या तुम लोगों को यकीन है कि ये वही खुदकुश है जिसकी मुखबरी हुई थी? साहब जी, हुलिया तो बिल्कुल वही है। वही लंबे बाल, घनी लटों जैसी बड़ी दाढ़ी, सुर्ख आंखें, मलांग का बेस। ये तस्वीर देखे जरा। सब इंस्पेक्टर ने जेब से एक सादा कागज पर बना खाका निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाया। इनकी बातों से मुझे इतना तो पता चल ही चुका था कि इंस्पेक्टर इलाके का थानेदार है और वो किसी खुदकुश की तलाश में यहाँ नाका लगाए बैठे हैं। मेरे हाथ हवा में खड़े खड़े अकड़ने लगे तो मैंने थानेदार को पहली बार मुखातिब किया। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने हाथ नीचे कर लूं। मैं एक फकीर हूँ, रियासतपुर से आ रहा हूँ। आप चाहे तो तस्दीक करवा लें, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। मेरी आवाज़ सुनकर सारे यूं उछल पड़े जैसे मैंने वाकई कोई खुदकुश धमाका कर दिया हो। थानेदार मेरी बात से ज्यादा मेरे लहजे और मेरे सुकून भरे अंदाज से परेशान हो गया था। इसने मुझे कमीज उतारने का कहा। मैंने अपना फटा पुराना झोला उतार कर एक जानिब फेंक दिया। कुछ देर तक वो सारे दूर खड़े मेरा जायजा लेते रहे। फिर थानेदार के इशारे पर एक सिपाही ने मुस्तैदी से आगे बढ़कर मेरी मुश्कें कस दी और मेरी पूरी तरह जामे तलाशी लेने के बाद इसने ऐलान कर दिया, नहीं साहब जी, ये बंदा तो निहत्था है। थानेदार समेत सब ने इत्मीनान का सांस लिया और मेरे हाथ खोल दिए गए। मेरे थैले में उन्हें सिर्फ कुछ चने और गुड़ मिला। थानेदार ने जेब के वायरलेस सेट पर अपने किसी सीनियर से बात की और मुझे कमीज पहनने का हुक्म दिया। दूर वीराने में सामने सड़क के किनारे बने एक छोटे से कैबिन नुमा खोखे वाले ने थानेदार के लिए उबलती दूध पत्ती, चाय की एक चैनक और चंद छोटे पुराने से शीशे के गिलास भिजवा दिए और वहीं दरख्त तले कुर्सी लगाकर थानेदार का दफ्तर बना दिया गया। इन छोटे इलाकों में सदर और वजीर आजम से ज्यादा थानेदार का क्रोफर होता है। इंसान गुलाम पैदा हुआ है और सदा गुलाम ही रहेगा, कभी अपनी ख्वाहिशों का और कभी अपने जैसे इंसानों का। थानेदार ने अज़राहे करम मुझे भी साए में अपने सामने जमीन पर बैठने की इजाजत दे दी। जब तक रियासतपुर से तुम्हारी बात की तस्दीक नहीं हो जाती तुम ज़ेरे हिरासत रहोगे। वैसे तुम्हारा ये साफ लहजा और बात करने का अंदाज मुझे शक में डाल रहा है कि तुम हमसाया मुल्क के कोई जासूस हो। इस इलाके में किसी का लहजा इतना साफ नहीं है और तुम्हारे हुलिये से मेल भी नहीं खाता। ठीक ठीक बताओ, तुम कौन हो? मेरा दिल चाहा कि मैं जोर जोर से कह लगाकर हंसूं। कल तक जिस हुलिये और भेस की वजह से ये दुनिया मेरी राह में पलके बिछाती थी, मेरी इज्जत और तकरीब में खड़ी हो जाती थी, मेरी तरफ पीठ करके चलने को बेअदबी समझती थी, आज वही हुलिया और जोगी का भेस मुझे एक आदि मुजरिम साबित करने पर तुला हुआ था। स्कीना के हिसार से निकलते ही इसकी बरकत और इसके नाम के फैज के असरात खत्म होना शुरू हो गए थे। मैंने कहीं पढ़ा था कि 40 मील का फासला खास हिजरत की मुसाफिर को मुकम्मल करता है। जैसे 40 दिन का चिल्ला तबलीग या दूसरे रूहानी अवामल के लिए बहुत अहम है, शायद कुछ शख्सियात का हिसार भी किसी खास शख्स की ज़ात पर 40 के हिंसे से मशरूत हो। मैंने बेख्याली में थानेदार से पूछा, यहाँ से रियासतपुर कितना दूर है? थानेदार ने हैरत से मेरी तरफ देखा। 65 मील। क्यों?
مگر تم فکر نہ کرو، ہمارا وائرلیس پر رابطہ ہے، ابھی گھنٹے بھر میں تمہاری اصلیت سب کے سامنے آ جائے گی۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ مجھے ہتکڑی لگا کر دوسری آنے والی پرانی جیپ میں بٹھا کر تھانے پہنچا دیا جائے۔ ان میں کچھ تازہ بھرتی شدہ نوجوان سپاہیوں نے آج تک کوئی دہشت گرد یا خودکش نہیں دیکھا تھا، اس لیے وہ مجھے کسی عجوبے کی طرح برت رہے تھے۔ خودکش؟ ہم کتنے بدقسمت معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری لغت میں جانے کب سے ایسے ہی نئے لفظ شامل ہوتے رہے ہیں۔ خودکش، دہشت گرد، در انداز، انتہا پسند، کوئی ایک اچھا نیا لفظ بھی تو نہیں ہمارے مقدر میں۔ ساری دنیا میں انسان اپنے جیسے دوسرے انسانوں کی راحت کے سامان کے لیے دن رات جتا رہتا ہے، مگر ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا کب سیکھیں گے؟ کب ہماری لغت میں دہشت کش، محبت پسند، سکون اندوز نامی لفظ شامل ہوں گے؟ ہم جینا کب سیکھیں گے؟ اور یہ خودکش، ایک انسان خود کو فنا کر کے اپنی جیسی دوسری مخلوق کی جان لینے پر کیسے آمادہ ہو سکتا ہے؟ کاش ہم سب جانور ہی پیدا ہوتے تو شاید حیوانیت کا یہ الزام ہم پر نہ لگتا۔ اب تو شاید اگر جانوروں کو ایک دوسرے کو الزام دینا ہو تو اسے انسان کہہ کر پکارتے ہوں گے۔ مجھے تھانے پہنچا دیا گیا۔ خلاف معمول تھانے کی عمارت باہر سے بڑی، پرسکون اور خوبصورت تھی۔ تھانے کے سامنے صاف پانی کی ایک چھوٹی سی نہر بہہ رہی تھی، جو تھانے کی عمارت کے آس پاس پھیلے وسیع و عریض اور سرسبز کھیتوں کو سیراب کرنے کے کام آتی تھی۔ تھانے کے پس منظر میں دور پہاڑوں پر سورج کی دھوپ نے سونا پھیلا رکھا تھا۔ نہر کے اوپر ایک چھوٹا سا اینٹوں کا پل تھا جو تھانے کے مرکزی چوبی گیٹ کو باہر کی سڑک سے ملاتا تھا، جس کے عقب میں تھانے کی پرانی مگر انگریز دور کی ایک پرشکوہ عمارت استادہ تھی۔ اسی لمحے میں نے ایک عجیب بات محسوس کی کہ پل اور دیواریں ایک جیسے اجزاء اور ساخت کی بنی اینٹوں سے تعمیر ہوتے ہیں، مگر پل ملاپ کا استعارہ ہوتے ہیں، جبکہ دیواریں خفیہ جدائی کی علامت بن جاتی ہیں۔ پل لوگوں کو ملاتے ہیں اور دیواریں جدائیاں ڈال دیتی ہیں۔ تھانے کی اونچی لمبی دیواروں نے بھی میرے اور باقی دنیا کے درمیان جدائی کی فصیل کھڑی کر دی، اور مجھے ایک حوالاتی کمرے میں بند کر دیا گیا جو تھانے کے صحن میں دھوپ کے رخ میں بنا ہوا تھا۔ شاید یہ بھی قیدی کو اذیت دینے کا طریقہ ہو۔ ہم انسان اپنے جیسے انسانوں کو اذیت دینے کے کتنے زیادہ طریقے ایجاد کر لیتے ہیں۔ راحت دینے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت نہیں بچتا۔ شام ڈھلے تک میں وہیں حوالات میں بیٹھا آتے جاتے سپاہیوں اور دیگر سائلوں کو دیکھتا رہا۔ شام کو عصر کے بعد ایک سپاہی نے کم دودھ زیادہ پانی والی پتلی سی چائے کا ایک پیالہ مجھے پکڑا دیا۔ جانتے ہو دہشت گردی کی سزا کیا ہے؟ اگر تم پر الزام ثابت ہو گیا تو سیدھے سولی چڑھ جاؤ گے۔ کیوں خود کو ہلاکت میں ڈال دیا تم نے؟ لمحے بھر میں ہی مجھے سکینہ کی پیشن گوئی یاد آ گئی۔ تو میری فنا اس دہشت گردی کے الزام میں سولی چڑھ جانے سے عبارت کرنے چلی تھی یہ قدرت۔ چلو یوں ہی صحیح۔ میں نے چشم تصور سے دیکھا کہ تھانے دار نے میرے ورثہ کے طور پر ریاست پور سے شکورے اور مہردین کو بلا کر میت ان کے حوالے کر دی ہے، کیونکہ تھانے دار کو میں پہلے ہی ریاست پور میں اپنی جان پہچان کا اشارہ دے چکا تھا۔ میرے بارے میں مزید تو یہ کچھ جانتے نہیں تھے۔ قدرت اپنے مسودے مکمل اور کسی بھی غلطی یا بھول سے پاک لگتی ہے۔ میں نے اطمینان سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ قضا نے میرے گرد اپنا جال مکمل بن لیا تھا۔ اب تو سکون ہی سکون تھا۔ میں نے آنکھیں موند لیں اور وہ ناز ادا چھم سے میری بند آنکھوں کے پردے پر آ بیٹھی۔ کاش میں ایک بار اسے دیکھ پاتا۔ میرا دل کسی نادان بچے کی طرح مچل سا گیا، جیسے ننگے پاؤں پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے دل کو اچھی لگنے والی مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پہروں لگ کر تکتے ہیں نا۔ میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتا رہتا ہوں۔ میں بھی اسی خالی جیبوں والے بچے کی طرح اسے ایک بار تکنے کی آس میں جانے کب دیوار سے ٹیک لگائے سو گیا۔ مجھ جیسوں کے لیے نیند اور خواب کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیداری میں کچھ نہ پانے والے اکثر خوابوں میں مرادیں پا لیتے ہیں۔ میری منت بھی خواب میں پوری ہو گئی۔ میں اس کی آرٹ گیلری میں اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ حسب معمول اپنے کومل ہاتھوں کی جادوگری سے میرے مجسمے میں جان ڈال رہی تھی۔ مجھے تو وہ خود ہمیشہ کی طرح ایک مجسمہ لگ رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش تھے
دنیا کی کسی زبان یا ڈکشنری کا کوئی لفظ بھی تو ایسا نہیں تھا جو ہم دونوں کے دل کی باتوں کو کسی بولی میں ڈھال کر منتقل کر سکتا ہو۔ ایسی صورت میں صرف نظر ہی نظر کے لیے زبان کا کام دیتی ہے۔ میں نہ جانے کتنی دیر اس کے ساتھ نظر کی یہ بولی بولتا رہا، اور پھر کسی نے مجھے زور سے آواز دے کر اٹھا دیا۔ چل بھائی ملنگ بادشاہ، تھانے دار صاحب تجھے بلا رہے ہیں۔ میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں۔ صبح ہو چکی تھی۔ مجھے ہتھکڑیوں سمیت تھانے دار کے کمرے میں پہنچا دیا گیا، جہاں پہلے سے چند دیگر پولیس افسر کرسیاں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے۔ تھانے دار خود ایک جانب مؤدب سا کھڑا تھا، جس کا مطلب تھا کہ بیٹھے ہوئے افسر خصوصی طور پر کہیں اور سے یہاں آئے ہیں۔ صاحب نے مجھے غور سے دیکھا۔ میرے چند خاکے بنائے گئے اور پہلے سے لائے گئے چند خاکوں اور تصویروں سے میرا حلیہ جوڑا گیا۔ پھر ایک افسر نے جو عہدے میں ایس پی تھا مجھ سے پہلی بار براہ راست بات کی۔ ریاست پور سے صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ تم نے کچھ مہینے وہاں بستی سے باہر درخت تلے گزارے تھے۔ اس سے پہلے تم کہاں تھے؟ میں دھیرے سے مسکرایا۔ فقیر کا کوئی ایک ٹھکانہ کب ہوتا ہے صاحب؟ اس سے پہلے شکر گڑھ کے ریلوے پلیٹ فارم پر ڈیرا تھا، اور اس سے پہلے کہیں اور ویرانہ ٹھکانہ تھا میرا۔ اب آپ کی یہ حوالات ہے۔ ایس پی نے الجھی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مگر تمہارا یہ لب و لہجہ، یہ اعتماد، یہ تمہارے حلیے کو غلط ثابت کرتا ہے۔ ہمیں الجھا رہا ہے تمہارا یہ اعتماد۔ میں جانتا ہوں جن جگہوں کا تم نے ابھی نام لیا، تم نے ضرور وہاں وقت گزارا ہوگا، مگر آخر تم ہو کون؟ تمہارا شناختی کارڈ بھی تو نہیں ہے جس سے تمہاری پیدائش وغیرہ کا ریکارڈ دیکھا جا سکے۔ میں نے کمرے میں بیٹھے باقی سب لوگوں پر ایک گہری نظر ڈالی۔ حیرت کی بات ہے، کوئی اگر آپ جیسی کوتوالی کے سامنے بات کرتے ہوئے لڑکھڑا جائے، اس کی آواز کانپے، تب بھی آپ لوگ اس پر جھوٹا ہونے کا تہمت لگا دیتے ہیں، اور اگر کوئی بنا گھبرائے اپنا مدعا بیان کر دے، تب بھی آپ لوگوں کو اس کا یہ اعتماد مشکوک لگتا ہے۔ آپ میری باتوں پر یقین نہ کریں، اپنی تفتیش پوری کریں۔ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ میرے لیے اب سلاخوں کے پیچھے یا اس زندان سے باہر ہونا ایک جیسا ہے۔ میں دونوں طرف ہی قید رہتا ہوں۔ آپ اطمینان سے اپنی تسلی کریں۔ میں خاموش ہوا تو ان سب کے تنے ہوئے چہروں پر مزید کئی شکنیں پڑ چکی تھیں۔ ایس پی نے میرے سامنے ایک تصویر رکھی جو میرے موجودہ حلیے سے کافی حد تک مشابہ تھی۔ ہمیں اس شخص کی تلاش ہے۔ یہ دشمن ملک کا جاسوس ہے۔ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے بہت سے منصوبوں پر عمل کر چکا ہے، اور ابھی تک وہ معصوم لوگوں کی جان کے درپے ہے۔ تمہارا حلیہ اور تمہاری ادھوری کہانی ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہے کہ تم یہی دہشت گرد ہو جس کے نہ جانے کتنے نام اور بحروف ہیں۔ یہ بھی تمہاری طرح بہت سے علاقوں میں جوگی، فقیر یا ملنگ کے حلیے میں گھومتا رہتا ہے، اور موقع پاتے ہی اپنا کام کر جاتا ہے۔ سینکڑوں معصوموں کو دھماکوں میں موت کے گھاٹ اتار چکا ہے یہ اب تک۔ لہٰذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ اپنی پوری شناخت واضح کر دو، ورنہ ساری عمر انہی سلاخوں کے پیچھے پڑے سڑتے رہو گے۔ اس کا لہجہ اور ان سب کے تیور صاف بتا رہے تھے کہ وہ کسی بھی حال میں میری شناخت جانے بنا وہاں سے مجھے نہیں جانے دیں گے۔ مگر میں انہیں کیا بتاتا؟ میں جس شناخت سے ساری عمر بھاگتا رہا وہ ایک بار پھر میرا مذاق اڑانے کے لیے میرے سامنے کھڑی ہونے کو تیار تھی۔ میں نے پولیس والوں کو پھر وہی جواب دیا کہ میری شناخت ایک بھکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں، مگر وہ بھلا کب ماننے والے تھے؟ مجھے دوبارہ حوالات میں بند کر دیا گیا اور اگلے روز مجھے ضلع کی بڑی جیل میں منتقل کر دیا گیا۔ میری تصویریں کھینچ کر اخبار اور اشتہار کے ذریعے علاقے میں منادی کروا دی گئی کہ علاقہ پولیس نے ایک مشکوک کو دہشت گردی کے شبے میں پکڑا ہے۔ کسی کو اس کے بارے میں اطلاع ہو تو آ کر پولیس سے ملے۔ اگلی صبح سب سے پہلے مجھے شکورے اور مہردین کی آوازیں سنائی دیں۔ پولیس والے انہیں دو جاہل دیہاتی بوڑھے سمجھ کر دھتکار رہے تھے، جبکہ وہ دہائی دے رہے تھے کہ پکڑا جانے والا کوئی دہشت گرد نہیں، ان کا جوگی سائی ہے، مگر وہاں کوئی ان کا سننے والا نہیں تھا۔ پولیس والوں نے صبح ہی میری انگلیوں کے نشانات لے کر جان کے لیے بڑے شہر بھجوا دیے۔ شکورے اور مہردین کو تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے ملاقات کی اجازت ملی تو وہ دونوں رو پڑے۔ میں دھیرے سے مسکرایا۔ شاید میں وہ نہیں ہوں جو تم دونوں مجھے سمجھ رہے ہو، اور پھر تم دونوں نے ہی تو کہا تھا کہ سکینہ کا دیکھا ہوا ہر خواب سچ تعبیر ہوتا ہے۔ شاید اس کے خواب کی تعبیر کا وقت آ گیا ہے۔ وہ دونوں میرے ہتھکڑیوں میں جکڑے ہاتھ پکڑ کر روتے رہے اور ملاقات کا وقت ختم ہو گیا۔ شکورے نے جاتے جاتے مجھے بتایا کہ جس دن سے سکینہ نے وہ خواب دیکھا ہے تبھی سے وہ دعا کے لیے ہاتھ جوڑے بیٹھی ہے،
اور اپنے رب سے ہر گھڑی رو رو کر صرف یہی دعا مانگ رہی ہے کہ سائیں کو کچھ نہ ہو، سائیں جی کو ان سب کی عمر لگ جائے مگر سائیں کی آنے والی فنا ٹل جائے۔ اور پھر اگلی صبح چائے پہنچانے والے سنتری نے آ کر زوردار انداز میں سلاخیں کھڑکائیں۔ اٹھ جاؤ ملنگ بادشاہ، تمہاری رہائی کا پروانہ آ گیا ہے۔ میں حیران حوالات سے باہر نکلا تو تھانے دار نے مجھے اپنے کمرے میں بلوا لیا۔ اس بار اس کا لہجہ بہت نرم اور معذرت خواہانہ تھا۔ معاف کرنا فقیرو، ہم بھی انسان ہیں، ڈیوٹی کرتے وقت اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ہمارا کام ہی ایسا ہے، شک کے اوپر ہمارے یقین کا کلا کھڑا رہتا ہے، اس کے بغیر ہمارا کام ہی نہیں چلتا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ اتنی وضاحت کیوں پیش کر رہے ہیں؟ میں نے تو ہلکی سی شکایت بھی نہیں کی۔ تھاندار نے چائے والے لڑکے کو چائے ناشتہ میز پر سجانے کا اشارہ کیا۔ تم نے کوئی شکایت یا گیلا نہیں کیا، اسی بات نے مجھے مزید شرمندہ کر رکھا ہے۔ ہم جس دہشت گرد کی تلاش میں تھے اسے کل رات سرحد کے قریب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تمہارے فنگر پرنٹس کی رپورٹ بھی بالکل کلیئر آئی ہے۔ اب تم آزاد ہو، جہاں جانا چاہو جا سکتے ہو، مگر پہلے ناشتہ کر لو۔ میرا دل اس وقت کچھ بھی کھانے پینے کا نہیں تھا، مگر تھانے دار کا دل رکھنے کے لیے میں نے چائے کے چند گھونٹ حلق سے اتارے اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تھانے دار میرے سامنے برآمدے تک آیا۔ کہاں جاؤ گے؟ کوئی منزل نہیں ہے، میرے جہاں قدم اٹھیں گے اسی طرف نکل جاؤں گا۔ آپ کی ہمدردی کا بہت شکریہ۔ تھانے دار مجھ سے مزید کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر خاموش ہو گیا۔ شاید تمہیں اپنے متعلق بات کرنا کچھ زیادہ پسند نہیں ہے، چلو جیسے تمہاری مرضی۔ اکرم خان نام ہے میرا، کبھی کسی مدد کی ضرورت ہو تو یاد رکھنا۔ اور ہاں، کل جو دیہاتی تمہارے حق میں گواہی دینے کے لیے آئے تھے، اگر وہ دوبارہ آئیں تو انہیں کیا بتاؤں؟ میں نے پلٹ کر تھانے دار کی طرف دیکھا۔ ان سے کہیے گا یہاں پر فنا ہونا میرے نصیب میں نہیں تھا، جہاں لکھی ہوگی وہاں خود پہنچ جاؤں گا، میری تلاش میں بھٹکنے کی کوشش نہ کریں۔ میں اکرم خان کو وہیں ہکا بکا چھوڑ کر تھانے کی چار دیواری سے باہر نکل آیا۔ پھر وہی پل اور وہی دیوار۔ میں قصبے کی طرف جاتی پگڈنڈی کی مخالف سمت میں چل پڑا۔ راستے میں بادلوں نے مجھے تنہا چلتے دیکھ کر آپس میں کچھ سرگوشیاں کی اور پھر سارے بادل زور سے گڑگڑا کر ہنس پڑے۔ شریر بوندیں ایک بے گھر بیچارے کے ساتھ آنکھ مچولی کا کھیل کھیلنے کے لیے بادلوں کی گود سے ایک ایک کر کے زمین کی طرف لپکنے لگیں۔ بادلوں نے بنجارے کو بھیگتے دیکھ کر ایک زوردار قہقہا لگایا اور اپنی جھولی میں بند سب شرارتی بوندیں مجھ بنجارے پر برسا دی۔ موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ ویرانے میں برستی بارش کی بوندوں کی بولی کوئی سنے تو اسے بارش کی تنہائی پر بھی پیار آ جائے۔ وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، مجھ سے اٹکیلیاں اور ضد کر رہی تھی کہ میں بھی دوسروں کی طرح ان کے شور سے گھبرا کر کسی درخت یا اوٹ کی پناہ تلاش کر لوں، مگر میں نہیں رکا، بھیگتا رہا۔ میں بہت دور تک یوں ہی چلتا رہا۔ وہ بہت دیر تک مجھے یاد آتی رہی اور اس اجنبی ویرانے کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے۔ یہ شاعر بھی کیسے کیسے خیال جوڑ لاتے ہیں اپنی تخیل کی کرشماتی دنیا سے۔ زندگی کے ہر قدم پر ہمیں ان کے بول کسی نہ کسی طور اپنے حال سے جڑے محسوس ہوتے ہیں۔ گھنٹہ بھر بھیگنے کے بعد مجھے سردی لگنے لگی تھی، مگر نہ جانے میں کہاں تھا، یہ کون سی جگہ تھی۔ شام ڈھلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد کسی بیل گاڑی والے نے میرے قریب سے گزرتے ہوئے مجھے آواز لگائی، کہاں جا رہے ہو صوفیو، میں پہنچا دوں؟ میں نے اس دیوان سے پوچھا، یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ وہ کوئی پرانا لطیفہ یاد کر کے زور سے ہنسا۔ راستہ تو کہیں نہیں جاتا، یہیں پڑا رہتا ہے دن بھر فقیرو، بس میں ہی آتا جاتا رہتا ہوں۔ مجھے اس کی زندہ دلی اچھی لگی۔ اس دور میں بھی اگر کوئی اپنے من کی الجھنیں بنا کر لبوں پر ایک ہلکی سی مسکان برقرار رکھ سکتا ہے تو یقیناً وہ دل والا ہے۔ بیل گاڑی نے مجھے پکی سڑک تک پہنچا دیا، جہاں سے اکا دکا سواریاں گزر رہی تھیں، مگر میری حالت سردی لگنے کی وجہ سے بگڑتی جا رہی تھی۔ رات ڈھلنے سے پہلے مجھے بخار ہو چکا تھا۔ کسی بس والے نے ترس کھا کر مجھے بٹھا لیا اور بنا پوچھے ہی ایک ویران سے ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا۔ شاید وہی بس کا آخری سٹاپ تھا۔ ساتھ ہی اس نے اسٹیشن کے ایک چپڑاسی کو میرا خیال رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ بخار نے میرے حواس اس بری طرح متاثر کیے تھے کہ میں خود کوئی فیصلہ لینے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ ریلوے اہلکار نے میری حالت دیکھی تو مجھے کسی بڑے شہر جاتی ریل گاڑی پر سوار کروا دیا۔
اور ٹی ٹی سے درخواست کی کہ مجھے شہر پہنچتے ہی کسی کلی یا مزدور سے کہلوا کر شہر کے بڑے ہسپتال پہنچا دے۔ 2 دن کا طویل سفر میرے ہوش اور بے ہوشی کے وقفوں میں یوں گزرا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ گاڑی رکی تو میں بھی ٹی ٹی کو بنا بتائے لڑکھڑاتا ہوا پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ میں مزید ان لوگوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا۔ تھکن کے مارے میرا برا حال تھا اور غنودگی کے غلبے نے مجھے ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا۔ جب آنے اور جانے والے مسافروں کی بھیڑ چھٹی تو میری نظر پلیٹ فارم کے گھڑیال کے ساتھ لگے جلتے بوجھتے برقی بورڈ پر پڑی، جس کے اوپر شہر کا نام لکھا ہوا تھا۔ میرے اندر ایک دم شدید اور کان پھاڑ دینے والا شور سا اٹھا، جیسے میری روح کے سارے تار ایک ہی جھٹکے میں کسی نے جھنجھنا کر رکھ دیے ہوں۔ یہ تو میرا اپنا شہر تھا، ہاں وہی شہر جہاں میں پیدا ہوا تھا، وہی شہر جہاں وہ کوچہ جانا تھا، جہاں وہ رہتی تھی۔ میں نے گھبرا کر اٹھنے اور پلیٹ فارم سے نکلتی ایک گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میں لڑکھڑا کر وہیں گر گیا۔ کسی کلی نے آخری وقت پر مجھے سنبھال لیا، ورنہ شاید میں ٹرین کے نیچے آ کر کٹ جاتا۔ میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہونے لگا۔ تماشا کہیں بھی ہو، تماشبین مل ہی جاتے ہیں۔ ویسے بھی ہمیں تماشا دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ سب مجھے بری طرح جھاڑ پلا رہے تھے اور اس حماقت پر ڈانٹ رہے تھے۔ کچھ نے مجھے خودکشی کے ارادے کے جرم میں پولیس کے حوالے کر دینے کا مشورہ بھی دیا۔ خودکشی بھی کتنا عجیب جرم ہے۔ جرم کا ارادہ ہو یا اگر جرم ناممکن رہ جائے تو اس کے لیے کڑی سزا ہے، مگر یہی جرم اگر مکمل ہو جائے تو دنیا کا ہر قانون اس کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اتنے میں کسی شناسا کی آواز ہجوم میں ابھری، ہٹو دور یہاں سے، جاؤ اپنا کام کرو تم سب لوگ۔ میں نے گھبرا کر نظر اٹھائی تو میرا دل زور سے دھڑکا۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔